time, Quran time, Quran time. तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारा प्रोग्राम किड्स मदनी चैनल का मालूमाती प्रोग्राम, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आइए आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की हमने फजीलत सुन ली है। अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है तिलावत। Quran time, Quran time, Quran time. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, फमन हज्जल बैत औ इअ्तमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा, वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों, पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 158 158वीं आयत हमने सुनी है। आइए इसका आसान तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए, और जो कोई अपनी तरफ से भलाई करे तो बेशक अल्लाह नेकी का बदला देने वाला खबरदार है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत सुनी है, तो हमें भी कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए। कुरान पाक तो अल्लाह पाक की वो अजीम किताब है जिसको पढ़ाना भी सवाब है, कुरान पाक को पढ़ना भी सवाब है, कुरान पाक को सुनना भी सवाब है, और कुरान पाक को सुनाना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। तो हम भी अब बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की भी बुक्स पढ़ते होंगे। बहुत सारी बुक्स होती हैं, इंग्लिश की बुक होती है, उर्दू की बुक होती है, फ़िज़िक्स होती है, केमिस्ट्री, साइंस, सोशल स्टडीज़, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन कोई ऐसी बुक नहीं है जिसको पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, पढ़ाना भी सवाब है और सुनाना भी सवाब है। तो ये कुरान पाक का ख़ासा है, कुरान पाक की ये शान है कि इसको पढ़ने से भी सवाब मिलता है, सुनने से भी, सुनाने से भी, पढ़ाने से भी सवाब मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आप भी नियत कीजिए, मैं भी नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक को अपने मामूल में लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। यूँ तो जो आपने बात कही निहाल भाई, बुक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये तो ख़ास किताब है ना, ये तो कुरान मजीद है। और यूँ तो कहें बहुत सारे काम हैं ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशंस हैं,
ڈاکٹرز، انجینئر، بہت ساری فیلڈ ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ لیکن ایک کام کے بارے میں آیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اگر آپ نے ابھی تک خود بھی درست مخارج کے ساتھ آپ نے قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا تو آج ہی دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے تحت، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان بالغات کے تحت آپ بھی درست مخارج کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھ لیجئے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی آپ سکھائیے، جو پڑھ چکے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو آپ سکھائیے۔ جن بچوں نے خود پڑھ لیا، حافظ ہوتے ہیں، تو ان کے اگر والدین میں سے کسی نے نہیں پڑھا تو ان کو بھی سکھا دیجئے۔ بس نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا معلوماتی سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ الحمدللہ عز و جل ہر ہی ایپیسوڈ میں ایک بہت ہی اچھا ہمیں میسج قرآن پاک سے ملتا ہے، جو آج بھی ہمیں نہال بھائی میسج مل رہا ہے، بہت ہی پیارا میسج ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو، اس میسج کو بٹھا لینا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، ایسے کام کریں جس کا ہمیں حکم شریعت نے دیا ہے، دین اسلام نے دیا ہے، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنے جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو۔ کون سے کام نہیں کرنے؟ ہاں، اور ایسے کاموں سے بھی بچنا ہے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اطاعت و فرما برداری۔ ہاں، اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ ہمیں نیک کام کرنے ہیں، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، وعدہ خلافی سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نا۔ بعض دفعہ ہم اسکول میں ہوتے ہیں، مدرسے میں ہوتے ہیں، ٹیوشن میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ اسکول کے اندر جو ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں، مدرسے میں جو مدرس ہوتے ہیں، بولتے ہیں بیٹا آپ نے ہوم ورک کیا تھا، آپ نے گھر پہ سبق یاد کیا تھا، تو وہاں پہ جھوٹ بولنے سے بچنا ہے۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، تو وہاں پر جھوٹ بولنے سے بچنا ہے۔ بعض دفعہ بچے آپس میں اپنی کلاس روم میں گروپنگ کر لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، سامنے والے بچے کی غیبت کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ بچہ کیسا ہے؟ اوہو وہ تو بہت برا بچہ ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ اس طرح غیبت میں بچے پڑ جاتے ہیں۔ اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، صرف بچے ہی نہیں، اس مرض کے اندر جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ حسد بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں۔ بچے اسکول میں کیا کرتے ہیں؟ اب ایک سے میری دوستی تھی،
اب میری دوستی ختم ہوئی تو میں جا کر جیسے نہال بھائی میں آپ کو بولوں گا ارے وہ تو ایسا ہے، وہ آپ کے بارے میں یوں بول رہا تھا، وہ آپ کے بارے میں یوں بول رہا تھا، چغلی کھاتے ہیں بچوں کو آپس میں، وہ ان کی کیا ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں ہم نے تمام ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، بچنا ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ترجمہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ عز و جل، کتنا ہی پیارا میسج ہمیں اس آیت سے مل رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے۔ کیا ہے؟ فضل و کرم۔ ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جنت ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی، ہماری جو نیکیاں قبول ہوں گی تو اللہ کے فضل سے مقبول ہوں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ عز و جل کا فضل مانگنا چاہیے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ فضل کا فضل مانگنا چاہیے۔ حقیقت میں سب سے بڑی چیز اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے۔ ہم جنت میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ کے فضل سے ہاں اللہ کے فضل سے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں یا اللہ عز و جل ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے فضل و کرم کا سوال کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں میسج ملا، 2 میسیجز ہمیں قرآن پاک کے ملے ہیں اپنے سیگمنٹ میں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور آپ کو ایک پیارا سا پیکیج دکھاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی کس صورت میں کتنی بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ہیں، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن پاک کی 8 صورتوں میں 12 مرتبہ آپ کا نام مبارک آیا ہے۔ وہ صورتیں کون سی ہیں اور کتنی بار ان میں نام آیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں 5 بار، سورہ آل عمران میں 1 بار، سورۃ النساء میں 1 بار، سورہ انعام میں 1 بار، سورہ ابراہیم میں 1 بار، سورہ مریم میں 1 بار، سورہ انبیاء میں 1 بار، سورہ صاد میں 1 بار۔ تو بچوں یہی وہ 8 صورتیں ہیں جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام 12 مرتبہ آیا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن پاک کی کسی بھی صورت میں آپ کا نام مبارک نہیں آیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا سا ہم نے پیکیج دیکھا۔ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام قرآن پاک کی 8 صورتوں میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ 8 صورتوں میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ 12 مرتبہ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان نبیوں میں سے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اب آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے بہت پیارا سیگمنٹ ہے، معلوماتی سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان و نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کے شان و نزول کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ،
اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ پاک نے ان کی روح کو سبز یعنی گرین پرندوں کے جسم عطا فرمائے۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کے ان چراغوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہے ہیں۔ جب ان شہدائے کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں پیچھے رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ لوگ اللہ پاک کی راہ میں لڑنے میں سستی نہ کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی جس میں فرمایا گیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں بہترین رزق دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا، آیت کا ہم نے شان نزول سنا ہے ہمارے زین بھائی سے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دلچسپ سا سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ میں کیونکہ ہم اسٹوری سنیں گے، قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم واقعہ سنیں گے، اور اس واقعے میں ایک کافر بادشاہ، کون؟ ایک کافر بادشاہ کا بھی ذکر ہے، اس کا نام ہے نمرود۔ کیا نام ہے اس کا؟ نمرود۔ یہ کافر بادشاہ تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ خدا ہونے کا دعویٰ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور سب سے پہلے اسی نے اپنے سر پر تاج شاہی پہنا تھا۔ نمرود نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج شاہی پہنا تھا اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ہمارے واقعے میں نمرود کا بھی ذکر ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی بادشاہی پوری دنیا میں تھی۔ کہاں تھی؟ پوری دنیا میں۔ ہاں، دنیا کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے نا دنیا۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا میں بادشاہت رہی ہے۔ اس میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 مسلمان جو بادشاہ تھے اس میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت ذوالقرنین تھے۔ پہلے کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین، اور 2 جو ہے وہ کافر تھے۔ اس میں سے ایک نمرود تھا۔ نمرود پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، خدا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس کی بادشاہت کا جو انداز تھا وہ جدا تھا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ اس نے اپنی پوری جو اس کی سلطنت تھی، اس نے تمام جگہوں سے جو اناج ہوتا ہے، اناج جو لوگ کھاتے ہیں نا، اناج کھا کر پیٹ بھرتے ہیں، ہے نا، روٹیاں بنتی ہیں، دیگر چیزیں، اناج کھا کے پیٹ بھرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سارے اناج پر قبضہ کر لیا۔ اب جس کو بھوک لگتی، کھانا کھانا ہوتا، ظاہر سی بات ہے پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو اناج چاہیے۔ اور اب جو اس کے پاس اناج مانگنے آتا تو یہ کہتا، پہلے یہ اقرار کرو کہ میں خدا ہوں تو تمہیں اناج ملے گا۔ کیا بولتا تھا؟ ہاں، یہ شرط تھی اس کی کہ میں اناج تب دوں گا جب تم مجھے خدا مانو گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اناج کی ضرورت پڑی تو آپ نمرود کے سامنے گئے تو اس نے وہی کہا حسب سابق جو اس نے شرط لگائی تھی، کہا کہ مجھے خدا مانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو جھوٹا ہے، تو کافر ہے، میں صرف ایک خدا کو ماننے والا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ہاں، میں صرف ایک خدا کو ماننے والا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار سے نکلوا دیا اور اناج بھی نہیں دیا۔ جب اناج نہیں دیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں سے کھاتے؟ اب جو آپ کے ساتھ آپ کے مسلمان ساتھی تھے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان ساتھی تھے وہ پریشان ہونے لگے کہ اب اناج کہاں سے آئے گا، ہم پیٹ کہاں سے بھریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلا لیا اور اس میں مٹی بھری اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کے بعد وہ جو ریت تھی وہ سب کا سب آٹا بن گئی تھی، وہ آٹا بن گئی۔ پھر آپ نے اس آٹے سے خود بھی روٹیاں کھائیں اور جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے ان کو بھی آپ نے کیا کیا، کھانا کھلایا۔ پھر ایک دن نمرود نے کیا کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، اور کہا ذرا یہ بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ کیا سوال کیا؟ آپ کا رب کون ہے؟ ہاں، جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اور لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ میرے رب کی عبادت کرو، کون ہے آپ کا رب جس کی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ پیارے بچوں ذرا غور سے سنیے گا، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب نمرود نے بولا اچھا، جو لوگ ہیں ان کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، لو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اب نمرود نے کیا کیا، اس نے 2 قیدیوں کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ 2 قیدیوں کو بلایا۔ اس میں سے ایک قیدی کو رہائی ملنی تھی اور ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ 2 قیدیوں کو بلایا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ تمہارا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اب جس کو رہائی ملنی تھی اس نے کہا، نمرود نے، اس کو پھانسی دے دو، اس کو مار دو۔ اور جس کو پھانسی ملنی تھی، جس کو مرنا تھا، اس کو اس نے آزاد کر دیا۔ اب نمرود کہنے لگا دیکھو میں نے بھی یہ کر دیا، جس نے مرنا تھا اس کو میں نے آزاد کر دیا، اور جس کو آزاد ہونا تھا، جس کو زندہ رہنا تھا، جس نے آزاد ہونا تھا، میں نے اس کو کیا کیا؟ مار دیا۔ میں نے اس کو مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے، مارنے کا مطلب کیا ہے۔ 2 قیدیوں کو بلایا، جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو آزاد ہونا تھا اس کو مار دیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو بات آپ نے سمجھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ بھئی یہ تو بالکل بے وقوف ہے، جینا کیا ہوتا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، اس کو یہی نہیں پتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ کون ہے؟ بے وقوف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے۔ پھر آپ نے کہا ارے میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے، اگر تو خدا ہے تو ذرا مغرب سے سورج کو نکال کر اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ جب یہ کہا تو نمرود سمجھ گیا کہ وہ تو یہ کام تو نہیں کر سکتا تھا، وہ تو جھوٹا تھا، وہ جھوٹا اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، وہ یہ کام تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو اللہ عز و جل ہے، ہمارا پیارا رب ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اسے غروب کرتا ہے، تو یہ کام تو نمرود نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر نمرود جو ہے بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا، اور وہ کچھ نہ بول سکا۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا، وہ کچھ نہیں بول سکا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے اور اللہ پاک کا جو یہ پیارا دین تھا، اللہ پاک کے دین کی دعوت دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے جو آج ہم نے واقعہ سنا، نمرود جو خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کیسا اس کو جواب دیا، اسے بتایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا بولتا ہے تو ذرا مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ وہ یہ جواب سن کر حیران و پریشان ہو گیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا، اگر آپ اس کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، جو آج ہم نے واقعہ بیان کیا، یہ قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ آپ اگر اس واقعے کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن، اس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ ذرا پیارے بچوں یہ بتائیے
کہ کتنے ایسے بادشاہ تھے جن کی پوری دنیا پہ حکومت تھی؟ 4۔ اس میں سے کتنے کافر تھے اور کتنے مسلمان تھے؟ 2 کافر 2 مسلمان۔ 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے اناج نہیں دیا تو انہوں نے کہاں سے کھانا کھایا؟ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ انہوں نے ایک تھیلا لیا، اس میں ریت بھری اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی اور وہ ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں دیکھیں، اس نے نمرود اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، اس نے نہیں دیا، لیکن حقیقی معبود تو اللہ عز و جل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تھیلے میں ریت ڈالی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، ساری ریت کیا بن گئی؟ آٹا بن گئی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دوسری کون سی ایسی بات بولی تھی جس پر نمرود جو ہے وہ خاموش ہو گیا تھا؟ جی آپ بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا نمرود کو کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتے، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتے تو ایک دن مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے بڑا ہی ایک زبردست ایک واقعہ سنا۔ ہمیں پتہ لگا کہ ایسے 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پہ حکومت رہی ہے۔ اس میں سے 2 مسلمان ہیں جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ایک واقعہ سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا۔ نمرود اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا رد کیا، اس کا انکار کیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار۔ صورتوں کے نام ہم یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنی پہلی ایپیسوڈ سے، اور آج تک جو بچے ہمارا ریگولر پروگرام دیکھ رہے ہیں انہوں نے اگر یاد کیے ہیں تو آج تک ان کو 55 صورتوں کے نام یاد ہو چکے ہیں۔ کتنی صورتوں کے؟ 55۔ جی قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 میں سے 55 صورتوں کے نام یاد ہو چکے ہوں گے ان بچوں کو۔ آئیے اب 56 سے لے کر 60 تک ہم نام یاد کرتے ہیں۔ آج جس سورت کا ہم سب سے پہلے نام یاد کر رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ۔ جی سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید، سورہ حدید، سورہ حدید کے بعد سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ، جی سورہ مجادلہ کے بعد ہے سورہ حشر، سورہ حشر، سورہ حشر کے بعد ہے سورہ ممتحنہ، ممتحنہ، جی سورہ حشر کے بعد ہے سورہ ممتحنہ، ممتحنہ۔ سب سے پہلے ہم نے یاد کیا سورہ واقعہ، جی سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید کے بعد سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر کے بعد جی ایک بار پھر دہراتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے سنوں گا۔ سورہ واقعہ، پھر سورہ حدید، اس کے بعد سورہ مجادلہ، مجادلہ کے بعد سورہ حشر کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس کس کو یاد ہو چکے ہیں نام ترتیب بار؟ کتمیر بھائی سے سنتے ہیں سب سے پہلے۔ سورہ واقعہ، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر جو بچے ہیں انہیں ہم نے صورتوں کے نام یاد کرائے ہیں۔ جو کڈس مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو بھی نام یاد ہو گئے ہیں تو آپ بھی اپنے کسی بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی والدہ کو یا اپنے ابو جان کو یہ صورتوں کے نام سنا سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے کتمیر بھائی ہمیں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، ہر ایک ایپیسوڈ میں جو ہے وہ ایک ایک آیت ہم سن رہے ہیں اور اس آیت کے بارے میں بھی ہم بہت کچھ سنتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا
بنا کر بھیجا اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا شان کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں اور جنتی بن جائیں، جبکہ اللہ پاک کا فیصلہ یہ تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ تو اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلی سکون کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری اللہ پاک کے پیغام کو پہنچانے کی ہے، اور وہ پیغام آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اب آپ سے قیامت کے دن کوئی سوال نہ ہوگا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غمگین ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو دور فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہے تھے ہمارے کتمیر بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ، آخری سیگمنٹ، پیارے سے سیگمنٹ، معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ، ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ آئیں قرآن سیکھیں شروع ہو چکا ہے۔ اس سیگمنٹ کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ دو بچے موجود ہیں، ویسے تو جو ہمارے ریگولر کے بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں تو اس کا فارمیٹ پتہ ہی ہوگا، اس کا طریقہ کار معلوم ہوگا۔ جو نئے بچے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس سیگمنٹ میں دونوں بھائیوں کے پاس، ہمارے ٹیم اے والے بھائی کے پاس بھی، ٹیم بی والے بھائی کے پاس بھی 6 سوالات ہیں، اور ہر سوال کے آگے 3 آپشنس ہیں۔ آپ نے سوال پڑھنا ہے، آپ کو لگے کہ یہ آپشن درست ہے، وہ آپ نے نکال کے اس کے جواب کی جگہ پر لگا دینا ہے۔ آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، لیکن یاد رہے کہ جو زیادہ صحیح جوابات دے گا وہ ونر ہوگا ہمارے اس سیگمنٹ کا، ہمارے اس پروگرام کا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ عبید بھائی تیار ہیں؟ جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وقت گزرتا جا رہا ہے، جلدی کیجئے اور سارے جوابات کوشش کریں کہ درست دیں آپ۔ چیک کر لیں، ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس۔ عثمان بھائی آپ کے پاس بھی ٹائم ہے، چیک کرنا ہے، کچھ ریپلیس وغیرہ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں ابھی آپ۔ جلدی کیجیے عبید بھائی۔ ہو گیا؟ عبید بھائی نے تو کہہ دیا ہے کہ ہاں بھائی میرے سارے صحیح ہیں۔ عثمان بھائی سارے صحیح ہیں؟ دیکھ لیں، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون سے صحیح ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ جی عبید بھائی کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی 19ویں سورت کا آپ نے نام بتانا تھا، سورت کا نام ہے سورہ مریم، اور آپ نے سورہ مریم ہی دیا اس کا جواب، تو آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال آپ سے کیا گیا کہ سورت کی ٹوٹل آیتیں بتانی ہیں، یعنی سورہ مریم میں کتنی آیتیں ہیں، اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے 98۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جواب درست ہے؟ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کے ٹوٹل الفاظ بتانے تھے اور آپ نے جواب دیا ہے 1085، یعنی 1085، جبکہ اس کا درست جواب ہے 1085۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ سورت کے ٹوٹل حروف آپ نے بتانے تھے اور آپ نے جواب دیا ہے 3863، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹوٹل رکوع کتنے ہیں سورت میں، یعنی سورہ مریم میں کتنے رکوع ہیں؟ آپ کے پاس 10 کا بھی آپشن تھا، 11 کا بھی آپشن تھا، لیکن آپ نے 6 نمبر سلیکٹ کیا ہے، 6 رکوع ہیں۔
کہ میرے پاس جو اس کا جواب لکھا ہوا ہے وہ 6 رکوع ہی ہیں اس میں سورت میں. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں, مدینہ پاک میں. آپ نے جواب دیا مکہ پاک اور اس کا درست جواب بھی مکہ پاک ہی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ کے 6 کے 6 جوابات آپ نے درست دے دیے ہیں. کیا بات ہے آپ کی. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف, ہمارے عثمان بھائی کی طرف. جی عثمان بھائی سے سب سے پہلے پوچھا گیا کہ قرآن پاک کی 20ویں سورت کا نام بتانا ہے اور ہمارے عثمان بھائی نے جواب دیا ہے سورۃ طٰہٰ. کہ سورہ رعد بھی آپشن تھا, سورہ مائدہ بھی آپشن تھا. قرآن پاک کی 20ویں سورت کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ ہی ہے اور آپ کا جواب اس طرح درست ہے. سبحان اللہ. سورت کی ٹوٹل آیتیں بتانی تھی اور آپ نے جواب دیا ہے 110, جبکہ اس کا درست جواب ہے 135. تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. سورت کے ٹوٹل الفاظ بتانے تھے, آپ نے جواب دیا ہے 1577 1577, جبکہ اس کا درست جواب ہے 1641. تو یہ بھی آپ سے غلطی ہوئی ہے. سورت کے ٹوٹل حروف بتانے تھے اور آپ نے جواب لگایا ہے اس کا 5242 اور اس کا درست جواب بھی یہی ہے, یعنی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سورت کے ٹوٹل رکوع بتانے تھے اور آپ نے جواب دیا ہے, جواب لگایا ہے سورت میں 8 رکوع ہیں سورۃ طٰہٰ میں, جبکہ اس کا درست جواب بھی 8 ہی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں؟ اور آپ نے جواب دیا مکہ پاک. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو آپ نے کتنے جوابات درست دیے؟ 4 آپ نے جوابات درست دیے اور 2 میں آپ سے غلطی ہو گئی. اور ہمارے عبید بھائی نے 6 کے 6 جوابات درست دیے تھے. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ہمارے عبید بھائی نے. ٹیم اے نے آج کے مقابلے کو جیت لیا ہے. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا آج کا پروگرام قرآن ٹائم. آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, آج بھی آپ کو بہت کچھ نیا پتہ چلا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے, آپ وہاں پر جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. وہاں پر آپ ہمارے پروگرامس ملاحظہ کر سکتے ہیں, پروگرامس دیکھ سکتے ہیں اور ہماری سابقہ ایپیسوڈ بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی